हेलो। हेलो गालिब साहब, आपको मेरी हाँ जी, आवाज़ आ रही कैसी है? हैं आप? हाँ जी, आ हाँ, रही मैं आ रही आ ठीक रही। हूँ। कैसी हैं आप? ठीक है, मैं बहुत शुक्रिया, मैं सही हूँ। और आप ठीक है? बस जी, ठीक ठाक, जबरदस्त। आप सुनाएं। अच्छा। हाँ आज जी। आज जिस मौजू पे मैंने बात करनी थी, वो तो है तौहीन रिसालत का मौजू, ब्लास्फेमी लॉ। हम्म और उसकी थोड़ी सी हिस्ट्री और उसका थोड़ा सा आपसे डिस्कशन करनी थी। लेकिन उससे पहले एक्चुअली मैं वो गुफ्तगू सुन रही थी जो अ, स्टॉर्म पायलट और सुल्तान सलादीन कर रही थी। हम्म तो उसमें हम्म मुझे थोड़ा सा जो है वो एतराज़ात हैं। मैंने सोचा वो हम्म पहले वो मुख्तसर से बात करूँगी, मैं लंबी नहीं करूँगी क्योंकि वो फिर एक नज़र लंबा टॉपिक है। कि कुरान को जिस तरह से वो लेके डिस्कस कर रहे थे, मैं डिफेंड नहीं कर रही कुरान को। मैंने खुद आपको पहले बताया कि वो इज़ नॉट इन एन ऑर्डर और नॉट इजी बुक टू कम्प्रीहेंड और अंडरस्टैंड। लेकिन मेरे ख्याल में इस तरह से उसको नहीं डिस्कस किया जा सकता, क्योंकि वो ऐसा लग रहा था जैसे मजाक उड़ा रहे हैं। उसके बजाय अगर दलाइल लाकर बात की जाए तो वो ज़्यादा अच्छी तरह कुरान को आप समझ सकते हैं कि ये किस तरह से आप समझ सकते हैं कि ये आसमानी सहीफ़ा नहीं हो सकता। वो ज़्यादा दलाइल दे सकते हैं। और जिस तरह से वो ज़बान की बात कही थी, जब तक कुरान को आप अरबी में नहीं समझेंगे, मैं इब्ने मरियम से मुत्तफ़िक, मुझे थोड़ी बहुत अरबी आती है। और मैंने थोड़ी सी हिस्टोरिकल अरबिक अब सीखनी शुरू की है। हॉलैंड में एक साहब है जो स्पेशल रिसर्च कर रहे हैं कुरानिक अरबिक पे, डॉक्टर ब्रू बेकर की तरह। पर उनका जो टॉपिक है वो वेरिएंट कुरान नहीं है, उनका जो है डिफरेंट है टॉपिक। और वो हिस्ट्री भी देखते हैं और हिस्टोरिकल मैन्युस्क्रिप्ट्स को भी देखते हैं। तो वो आजकल एक कोर्स, समर कोर्स करा रहे हैं हिस्टोरिकल जो लैंग्वेज है अरबिक, जो कि एक्चुअली अरबिक नहीं थी, वो क्रॉस थी। और मैं डॉक्टर अल जल्लाद को भी फॉलो कर रही हूँ, इब्ने मरियम ने जब से कहा है तो उनको मैं फॉलो कर रही हूँ। लेकिन वो रॉक इंस्क्रिप्शंस पर काम करते हैं, वो कुरान पर काम नहीं करते, पर वो जवाब देते हैं अगर उनसे पूछा जाए ट्विटर पे या अपने लेक्चर्स में अगर उनसे पूछा जाए। वो जूम पे लेक्चर्स भी करते हैं कि कुरान की यहाँ पे सिग्निफिकेंस क्या आती है, क्योंकि ज़्यादातर लोग कुरान की सिग्निफिकेंस में इंटरेस्टेड है, रॉक इंस्क्रिप्शंस में नहीं है। तो वो उसके उसमें भी जवाब देते हैं। और जो डॉक्टर अल जल्लाद है, मैं सबको बता दूँ, उनकी जो पब्लिकेशंस हैं वो फ्री टू डाउनलोड हैं। उनके लेक्चर्स फ्री हैं क्योंकि वो इस बात पे बिलीव करते हैं कि इन्फॉर्मेशन सब तक, ट्रूथ सब तक पहुंचना चाहिए। और उनकी जो इंस्क्रिप्शंस हैं, जो मैंने समझा अभी तक उनके लेक्चर्स के थ्रू, उनकी बुक मैंने डाउनलोड की है लेकिन अभी पढ़ी नहीं है, उससे ये बात ऐसा लग रहा है कि वो एक्चुअली ये सजेस्ट कर रहे हैं कि अरेबिक लैंग्वेज जो थी वो एक्चुअली 6th सेंचुरी के शुरू में फॉर्म होनी शुरू, तकरीबन तकरीबन कंप्लीशन के करीब पहुंच चुकी थी। तो अगर कुरान को इस तरह से लिखा गया है तो ये कोई स्ट्रेंज बात नहीं है और ये कोई नॉवेल्टी नहीं हो सकती 6th सेंचुरी के हिसाब से। ये उनका आर्गुमेंट है जो मैंने समझा, मे बी आई एम रॉन्ग। और उन्होंने रॉक इंस्क्रिप्शंस में तो मेरा कहने, गोइंग बैक टू, मैं कोई और से लिंक बात नहीं करूँगी, कि अगर कुरान को उसकी लैंग्वेज के कॉन्टेक्स्ट में समझा जाए, क्योंकि मैंने पिछले 20 साल लगाए हैं अपनी ज़िंदगी का, जो प्राइम यूथ होता है वो दिया है कि तफसीर पढ़ी, चाहे वो मौलाना मदूदी हो, गुलाम अहमद परवेज़ हो, इवन जो उससे पहले के लोग थे उनकी, फिर गांधी को काफ़ी पढ़ा, गांधी साहब को। तो आप नहीं समझ सकते तफसीर, और ना आपको, क्योंकि एक ज़बान दूसरी ज़बान से ट्रांसलेट होती है। इवन अगर आप देख लें कोई आम बुक भी ट्रांसलेट हो रही हो एक ज़बान से दूसरी ज़बान में, तो वो अपना आप शेक्सपियर को ट्रांसलेट नहीं कर सकते। वो ट्रांसलेट हो के वो अपना जो असर है, या वर्ड्सवर्थ को जब तक आप खुद जाके लेक डिस्ट्रिक्ट और पीक डिस्ट्रिक्ट को नहीं देखते, आप फील ही नहीं कर सकते कि व्हाट डज दैट मीन कि आई वंडर लाइक अ लोनली क्लाउड। तो इसी तरह अरबी का भी मामला है कि वो जब तक आप उस सहरा में नहीं रहते, उस इलाके में नहीं रहते, उस ज़बान की जो हिस्टोरिकल कॉन्टेक्ट उस वक्त था, और मैं यहाँ गाबदी साहब से मुत्तफिक हूँ कि वो आप नहीं समझ सकते। और इसीलिए मैंने कुरान की असल लैंग्वेज को पढ़ना शुरू किया, ताकि मैं समझना चाहती थी कि जिस मज़हब में मैं पैदा हुई हूँ वो मेरी चॉइस नहीं था, लेकिन क्या मेरी चॉइस बन सकता है। तो मेरे ख्याल में अगर उसको उस तरह से लिया जाए तो वो समझने में ज़्यादा आसानी होगी। और इब्ने मरियम इस पे काफ़ी ज़्यादा, मेरे ख्याल में उनकी नॉलेज मेरे से ज़्यादा है। वो अरब में भी रहते हैं, मैं वहाँ रही, बहुत कम अरसा रही हूँ, तो वो ज़्यादा अच्छी तरह इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो मेरे ख्याल में ये थोड़ी सी जो है अगर इसको इस नज़रिए से देखा जाए। दूसरी बात मैं ये करना चाहती थी कि मैं असल में ये काफ़ी महीनों से बात करना चाह रही थी, लेकिन मुझे मौका नहीं मिल रहा था
کہ ایک آپ نے اسٹریم کی تھی حارث سلطان کے ساتھ جب یہ چل رہا تھا کیس خادم حسین رضوی کی جو پارٹی ہے جو پی ڈی ایم وہ جو اپنا توڑ پھوڑ جب وہ کر رہی تھی فرانس کی اس کے احتجاج میں، تو اس وقت غامدی صاحب نے ایک ویڈیو بنائی تھی جس کا میں نے، اگر لوگ چاہیں تو اس کو جا کے دیکھ سکتے ہیں، میں نے باقاعدہ لکھ بھی لیا ہے کہ اس کا نام ہے توہین رسالت، کیا رسول اللہ نے توہین رسالت کے لیے قتل کا حکم دیا تھا؟ اچھا، غامدی صاحب نے اس سے پہلے بھی 2-3 ویڈیوز اس موضوع پہ بنائی ہیں یا انہوں نے گفتگو کی ہے لیکچرز میں، اور یہاں پہ انہوں نے ایک ٹپیکلی ڈفرینٹ سٹانس لیا ہے اپنے ٹپیکل سٹانس سے. اور جو بات میں آپ سے ڈسکس کرنا چاہی تھی جو مجھے بہت زیادہ چبھی اور اس کے بعد میں نے تھوڑی سی اپنی ریسرچ بھی کی، مجھے کہیں اور نہیں ملی، تو جو توہین رسالت کے سلسلے میں جن لوگوں کو قتل کیا گیا تھا، جس میں ابن زبیر بھی تھا اور آج ایک اور شخص بھی تھا جس کا نام جس کو مینشن کیا ابن مریم نے، اور وہ بڑا ویلڈ انہوں نے وہ پوائنٹ نکالا تھا جو میں نے یہاں پہ لکھا ہوا ہے اس شخص کا نام کعب بن اشرف. کعب بن اشار. تو اس کو وہ ڈیفینڈ یہ کرتے ہیں اور ان سب لوگوں کو یہ ڈیفینڈ کرتے ہیں کہ ان لوگوں نے وار کرائمز کمٹ کیے تھے، ان کو توہین رسالت پر نہیں قتل کیا گیا، ان کو وار کرائمز ہونے کی وجہ سے جو ہے وہ قتل کیا گیا تھا کہ انہوں نے بڑے سیویئر قسم کے وار کرائمز کیے تھے. فار انسٹنس انہوں نے ریپس کیے، فار انسٹنس انہوں نے فساد فی الارض کیا، اور نہیں مطلب کعب بن اشرف نے کس نے ریپ کیا؟ مجھے اب یہ بات نہیں سمجھ آ رہی. ریپ والی بات تو جی جو غامدی صاحب کا یہ سٹانس ہے کہ جن لوگوں کو جن لوگوں کے نام لیے جاتے ہیں کہ ان کو توہین رسالت کی وجہ سے قتل کیا گیا تھا، اور رسول اللہ نے یہ کہا تھا کہ ان کو اگر یہ کعبے کے غلاف میں بھی چھپے ہو تو ان کو نکال کر قتل کرو، تو وہ اس کا ڈیفینس یہ دے رہے تھے کہ یہ ایکچولی وار کرمنلز تھے، یہ رسول اللہ نے ان کی جو نہیں کی. لیکن اس کے بعد انہوں نے ایک اور بات بھی کی کہ کعب بن اشار کے بارے میں انہوں نے کہا کہ اس کو اس لیے قتل کیا گیا تھا کہ اس نے دوسرے شخص کو قتل کیا. تو انہوں نے یہ لاجک دی ہے کہ ایکچولی اسلام میں آپ توہین رسالت. کعب بن اشرف نے کس کو قتل کیا تھا جی؟ جی کعب بن اشرف نے کس کو قتل کیا تھا؟ یہ انہوں نے نہیں بتایا، اور اس کے بعد انہوں نے کہا کہ تفصیل میں نے اپنے مطلب دیکھیں اب ان کی بات کو اتنی فیس ویلیو پہ نہیں لیا جا سکتا نا جی، ان کی بات کو اتنی فیس ویلیو پہ نہیں لیا جا سکتا. مگر آپ کو پتا کہ غامدی صاحب بالکل ایک نیریٹو دے رہے ہیں، دوسرا بھی ایک نیریٹو ہے کہ توہین رسالت کیوں سزا یافتہ موت کیوں ہے اس کی سزا. جی میں ابھی آپ سے اس پہ بھی بات کرتی ہوں، لیکن جو میں یہ کہہ رہی ہوں کہ جو انہوں نے فیس ویلیو پہ، میں آپ کی بالکل بات سے 100% متفق ہوں کہ انہوں نے بہت مختصر ویڈیو بنائی اور اس میں یہاں نام بھی دینے چاہیے تھے تفصیل، ویسے وہ بڑی تفصیل سے بات کرتے ہیں. کیونکہ میرے ذہن میں نہیں ہے کہ کعب بن اشرف نے کس کو قتل کرایا تھا. آئی ڈونٹ تھنک سو کہ کعب بن اشرف نے کسی کو بھی قتل کرایا تھا. انہوں نے یہ کہا کہ جو ہے ان کو شاید، میں نے جو پڑھا ہے بات، میں نے چلے آپ دوسرے نیریٹو کی طرف آئیں نا ذرا، پھر میں بات کرتا ہوں. آپ کی بات میں نے جو سنی ہے اس کے مطابق پھر میں بات کرتا ہوں. اچھا، میں نے اس کے بعد جو ہے یہاں پر دیکھا ہے توہین رسالت کے اوپر جو ڈاکٹر اسرار کو دیکھنے کی کوشش کی، اس کے بعد میں نے یاسر قادری کو بھی دیکھا ہے اور شبیر علی کو بھی دیکھا ہے. اب مسئلہ یہ ہے کہ ایک شخص ایک بات کر رہا ہے، دوسرا شخص دوسری بات کر رہا ہے، اور کہیں بھی وہ آپس میں مل نہیں رہے. یعنی توہین رسالت کیا ہے ایکچولی، اور وہ اس پہ کب واجب القتل ہوتا ہے، اس پہ کسی کا اجماع ہی نہیں ہے. اور اس کو جو لا ہے، اس کو اتنی زیادہ جو پاکستان میں امپورٹنس ہے شاید وہ دوسری اسلامی دنیا میں نہیں ہے. تو یہاں پر یہ بلڈ ہوتا ہے آرگومنٹ کہ ایکچولی کسی مسلمان نے بھی اٹھا کر اس کو دیکھنے کی کوشش ہی نہیں کی کہ توہین رسالت پر کب جو ہے وہ قتل واجب ہوتا ہے اور ہوتا بھی ہے یا نہیں، کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ قرآن کی روح سے ثابت نہیں ہوتا. اب اگر یہ قرآن کی روح سے ثابت نہیں ہوتا تو پھر وہ اس میں جو ڈاکٹر شبیر علی ہے وہ یہ آرگومنٹ دے رہے ہیں کہ جو ہے اگر یہ قرآن کی روح سے نہیں تو جو حدیث ہے وہ پھر ضعیف ہے، کیونکہ حدیث میں ہے، اور حدیث جو ہے وہ ضعیف اس لیے کہ وہ قرآن سے کنٹرڈکٹ کر رہی ہے. چلیں آپ نے بات کی کہ دوسرا بھی ایک نیریٹو ہے، وہ دوسرا نیریٹو آپ کے ذہن میں ہے، میں صرف آپ سے یہ جاننا چاہتا ہوں. ہاں
ہاں پلیز ہاں جی دوسرا نیریٹو ذرا بتائیے کہ کیا ہے. دوسرا نیریٹو کیا، آپ مجھے تھوڑا سا ہنٹ دیں تو میں آپ کو بتاتی ہوں. اصل میں مجھے سمجھ نہیں آئی آپ کی بات. انجینئر محمد علی مرزا بھی بڑی دفعہ یہ بات کرتا ہے، اور غامدی صاحب اف آئی ایم ناٹ رانگ، میں خود بھی یہ بات غامدی صاحب کی سن چکا ہوں. آئی ڈونٹ نو کہ میں غامدی صاحب کو ڈاکٹر اسرار سے کنفیوز کر رہا ہوں. ویسے جو فقہ ہے وہ کیا کہتی ہے کہ گستاخ رسول واجب القتل کیوں ہوتا ہے؟ اس کی ایک بڑی سمپل سی وجہ ہے، کیونکہ جب ہی کوئی گستاخی کرتا ہے وہ مرتد ہو جاتا ہے، اس وجہ سے وہ واجب القتل ہوتا ہے. اور ارتداد کی سزا جو ہے وہ تو حدیث سے اور فقہ سے مور دین انف ایویڈنس ہے، ثابت ہے. ٹھیک ہے، اس میں سب سے مشہور جو کیس ہے وہ سعد بن ابی سرا کا ہے کہ سعد بن ابی سرا نے جب گیا ادھر تو اس نے جا کے لوگوں کو بتایا کہ یہ تو محمد جو ہیں یہ آیات قرآن خود ہی بناتے ہیں، حتیٰ کہ میری ایک آیت جو ہے وہ قرآن میں شامل کر لی گئی. اس کی بیس کے اوپر وہ جب مرتد اور گستاخ دونوں کلیئر ہو گئے، اور ان کی سزائے موت کی سزا جو ہے وہ رسول نے آرڈر دیا تھا 6 لوگوں کا فتح مکہ کے موقع پہ. ان میں سے ایک سعد بن ابی سرا جو تھا، عبداللہ بن سعد بن ابی سرا وہ تھا. اور ہمیشہ جب ارتداد، اب گاندھی صاحب نے ایک سائڈ چھپا ہی دی ہے نا ٹوٹلی. اب آپ نے جتنوں کے بھی نام لیے ہیں وہ سارے کس مسلمانوں میں آتے ہیں؟ پروگریسو مسلم. ٹھیک ہے، شبیر علی بھی ادھر ہی آتا ہے، یاسر قاضی بھی ادھر ہی آتا ہے، غامدی بھی ادھر ہی آتا ہے، یہ سب ادھر آتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ مین سٹریم جو اسلام ہے، میں تو ان کو مین سٹریم اسلام ہی نہیں مانتا. یاسر قاضی امریکہ میں کینیڈا میں شاید ایک ریسپیکٹڈ پرسنالٹی ہے، مگر پاکستان میں کوئی یاسر قاضی کو فالو نہیں کرتا. جو مین پرابلم ہے کہ اگر آپ یہ ثابت کر بھی دیں غامدی کے تھرو کہ گستاخ رسول کو مارنا جو ہے غیر اسلامی ہے، ہو کیئرز؟ میرا تو مسئلہ یہ ہے کہ غامدی صاحب کے نیریٹو کو پاکستان میں کون مان رہا ہے، ایون کہ انڈیا میں کون مان رہا ہے غامدی صاحب کے نیریٹو کو، بنگلہ دیش میں کون مان رہا ہے. دنیا میں سب سے زیادہ مسلمان 65 کروڑ کے قریب مسلمان انڈیا، پاکستان اور بنگلہ دیش میں رہتے ہیں. دوسرا ہب ہے ایران، اور ایرانی سیستانیز کے تھرو اور سب کے تھرو یہ بات 100% کنفرم ہے کہ گستاخ رسول جو ہے وہ واجب القتل ہے. ٹھیک ہے، اور گستاخ رسول کے واجب القتل ہونے کی جو مین دلیل دی جاتی ہے، جو کہ غامدی صاحب نے ادھر ڈسکس ہی نہیں کی، وہ ہمیشہ یہی رہتی ہے کہ کیونکہ گستاخ رسول مرتد ہو جاتا ہے اس لیے وہ قتل کے قابل ہے. ٹھیک ہے، یہ مین جو ہے، ہمیشہ جو ٹریڈیشنل ملا ہے وہ ہمیشہ یہی کہے گا گستاخ رسول نے جب گستاخی کر دی وہ مرتد ہو گیا، اب وہ واجب القتل ہے. اور ٹھیک ہے، اب اگر آپ یہ کہیں کہ جی مرتد کی سزا واجب القتل نہیں ہے تو وہ پھر ایک علیحدہ بحث، وہ ایک علیحدہ بحث ہے. مگر اگر آپ یہ کہیں کہ کعب بن اشرف کے اوپر ارتداد ہی نہیں ہوتا تھا ثابت، اب یہ بھی بات ہے نا، وہ تو تھا ہی نہیں مسلمان، تو ارتداد کہاں سے آتا اس کے اوپر؟ ٹھیک ہے، کعب بن اشرف کے اوپر تو ارتداد نہیں لگتا، وہ تو تھا ہی نہیں مسلمان. اس لیے پھر اس بات کو لے کے مولوی اس بات، اور ایک اور دو جو جس طرح ان میں کرفا کا ہے، یا پھر وہ جو دوسری تھی کیا اس کا نام ہے یار، شاعرہ کا نام میرے ذہن سے نکل گیا، مدینے کی شاعرہ کا، ان پہ وہ تو غیر مسلم تھے، ان پہ اب گستاخ رسول کی سزا ارتداد کے ذریعے ثابت نہیں ہوتی. اس لیے پھر فقہ کا مسئلہ یہ ہے، کیونکہ غیر مسلم جو رسول کی گستاخی کرتے ہیں وہ بھی واجب القتل ہیں، اس کا مطلب ہے کہ اس کی سزا ارتداد سے بھی ریلیٹڈ نہیں ہے، اس کی انڈیویجول ایک خود سزا ہے. کرفا کا معاملہ، کعب بن اشرف کا معاملہ، اور یہ گلزار بھائی مجھے یاد دلائیں اور آپ ہی یاد دلا دیں نام جو ہے اس لڑکی خاتون کا، ہاں، اس کو جسے نابینا صحابی نے جا کے رات کو قتل کر دیا تھا، جو رسول اللہ کے خلاف مدینے کی شاعری کرتی تھی. سر یہ میں نے آپ کو پرائیویٹ چیٹ میں بھیجا، حدیث نمبر 4348 تھی. تو یہ اس لیے دیکھیں گاندھی صاحب تو کیا کرتے ہیں، دودھ میں سے مکھی نکال دیتے ہیں اور کہتے ہیں دودھ پی جاؤ بس. تو اس لیے میں گاندھی صاحب جو لوگ ان سے عقیدت رکھتے ہیں وہ گاندھی صاحب کی باتوں کو نا آن فیس ویلیو لے لیتے ہیں. جیسے کہ مطلب ابھی میں اب آپ کو یوں نہیں کہنا چاہوں گا، بٹ میں نے آپ سے پوچھا کہ کعب بن اشرف نے ریپ کیا تھا، کون سا ریپ تھا؟ نہیں پتا. کعب بن اشرف نے کس
کا قتل کرایا تھا, ظاہری بات ہے کہ وہ بھی مجھے مطلب آپ نے نہیں بتایا. تو یہ چیزیں ہیں کہ دیکھیں ام کرفا نے کوئی ریپ نہیں کیا تھا. ام کرفا کے اوپر جا کے ان کا مجھے صحیح یاد نہیں ہے کون سی غزوہ تھی, یہ کون سا مارکا تھا, یہ زید بن حارث یا زید بن محمد جو تھے انہوں نے جا کے اٹیک کیا ادھر, ٹھیک ہے. اور ام کرفا جو تھی, ام کرفا اس بستی کی, اس جگہ کی انچارج تھی, اور اس نے اپنے لوگوں کو اپنی شاعری کے ذریعے ابھارا کہ محمد سے لڑو. وہ لڑے, انہوں نے زید بن حارث کو ڈیفیٹ کیا. زید بن حارث زخمی تھے, واپس مدینے آئے. زید بن حارث نے کہا کہ میں تب تک سر نہیں منڈواؤں گا جب تک میں ام کرفا کو اور باقیوں کو میں مار نہ دوں. اور پھر بعد میں ام کرفا کو ویسے کر دیا گیا. مگر کیا یار, اس خاتون کا نام میرے ذہن سے نکل گیا یار. یہ وہی خاتون تھی جس نے بعد میں مسلمہ نہیں قذاب سے یار, شادی کر لی تھی؟ نہیں میں مسلمہ کذاب کی بات نہیں کر رہا, میں دوسری کی بات کر رہا ہوں یار. گلزار بھائی آپ کو بھی نام نہیں یاد یار اس کا؟ نہیں, مجھے میری تو ذہن میں میموری نام نہیں آ اینڈ رہا, ٹائم لیکن پہ جواب دے میں جو جاتی ہے آپ یار. کہنا چاہ رہے ہیں یار جو دودھ پلا رہی تھی اور جا کے نبینہ صاحبی نے چھرا گھونپ دیا, وہ کیا تھا نام اس کا؟ ہاں میں اس کو دیکھ رہا ہوں, ان کا نام آ ہندا؟ رہا ہے نظر. نہیں ہندا نہیں تھی جی. یہ باندی اچھا تھی نا, خاصا نام نہیں مجھے نہیں پتا وہی تھا باندھی یار اس تھی. کا. روایت ہے. نہیں باندی نہیں تھی اصل جی, میں آپ باندی ایک اور تھی, باندی بھی تھی جو قتل ہوئی تھی, اس کا نام اور تھا. اس کا نام کیا جو تھا؟ پریگننٹ تھی, جو ہاں پریگننٹ تھی. پریگننٹ نہیں تھی, اصل بچے میں کو دودھ بات پلا رہی تھی یار, اس کو بھی قتل کرا دیا تھا نا. میں تو اچھا ہمیں تو آپ میں تو غامدی صاحب کی بات پہ نہیں نہ لوں گا فیس ویلیو پہ کہ یہ یوں ہوا تو یہ نہیں ہوا. تو مین مسئلہ نہیں یہ ہے نہیں, کہ آپ یہ میری دو. بات پوری تو سنیں. ہاں جی, میں یہ نہیں کہہ رہی کہ اصل میں آپ کی آواز بیچ میں کٹ رہی تھی, تو جتنی مجھے آپ کی بات سمجھ آئی ہے اس میں, کیونکہ آواز بیچ میں کٹ جاتی ہے, وہ تو میں آپ سے متفق ہوں. لیکن میں آپ کو یہ بتانا چاہی تھی کہ یہ جو یہاں پر جو توہین رسالت ہے اس پہ خود یہ علماء بھی کلیئر نہیں ہے, اور اس کو ایک ایسا لا بنا دیا گیا ہے جس کی وجہ سے کسی کو بھی اٹھا کے سزا دی جاتی ہے. اور اس میں مجھے مولانا مودودی کا نہیں مجھے ملا, لیکن میرا خیال ہے جاتا مولانا مودودی ون آف دوست جو اس لا کو بنانے میں پیش تھے. میرے خیال میں وہ اس لا کو بنانے میں پیش تھے. اور مجھے جو اس میں آرگومنٹ یہاں پر یہ میں ہوتا ہے کہ اسما یہ بنت ایسا لا مروان کی کیوں بات بنا کر رہا دیا ہوں گیا. جی, میں اسما جی بنت مروان کی بات کر رہا ہوں, میں اسما بنت مروان کی بات کر رہا ہوں, اچھا ہاں جس کے بالکل بارے میں رسول اللہ نے مجھے کہا بھی آپ تھا نے کہ بہت کیا جی. کون میرے لیے مروان کی بیٹی کو قتل کرے گا. اور پھر وہ نبینہ صاحبی تھے, عبداللہ پتہ نہیں کیا کر کے نام تھا, انہوں نے جا کے قتل کر دیا. اور پھر آئے رسول اللہ کے سامنے تو انہوں نے کہا کہ ہاں بھائی کوئی مسئلہ نہیں ہے, اس نے کانٹا نکال دیا. ٹھیک ہے, وہ تھی جس کو رسول اللہ نے, جو کہ سب سے کلیئر کیس ہے کہ وہ نہ تو مسلمان تھی, ٹھیک ہے, اور بلاسفیمی کی سزا اس پہ پھر بھی لگی. اب آپ دیکھیں اسکالر چاہے جو مرضی کہہ رہے ہیں, ہمیں یہ پتا ہے گاندھی صاحب کچھ بھی کہہ رہے ہوں, مگر مجھے یہ پتا ہے کہ خادم حسین رضوی کبھی گاندھی سے اگری نہیں کرے گا, ٹھیک ہے, اس سے ابتسام الہی ظہور نہیں کرے گا. ایون کہ اس معاملے میں آپ کو یہ بھی بتا دوں گا, انجینئر محمد علی مرزا بھی نہیں اگری کرتا, ٹھیک ہے. اور جتنے بھی لوگ ہیں وہ مولوی, پرابلم یہ ہے مجھے قائل کرنا تو مقصد ہی نہیں ہے, میں نے تو قائل ہونا ہی نہیں اسلام سے. پرابلم یہ ہے کہ نہیں, میں گاندھی تو صاحب آپ کو پہلے یہ نہیں کہنے قائل بھی کرنے. ہاں نہیں اچھا میں تو خود قائل نہیں ہوں. میں تو خود جی یہ آپ کو سر سنگھ بتانا جمال, چاہتی ہوں کہ میرا آپ سے توہین کچھ سوال رسالت کا ہے, قانون سوری کس آپ کو قدر میں جو کٹ کر رہا برے ہوں یہاں طریقے پر. سے استعمال کیا جا رہا ہے وہ تو آپ سر جانتے ہیں, سنگھ لیکن جمال, اس میں جو آپ کو میں میری یہ آواز آ رہی ہے؟ کین یو ہاں ہیئر جی, می؟ ہاں جی بھائی آ آپ رہی کی آواز آ رہی ہے. ویسے آپ نے بہت زیادہ باتیں کی, اور میں چاہتا تھا کہ میں آپ سے اس میں کراس کوشچن کروں, لیکن آپ کو پوری بات کرنے دی. ٹرانسلیشن ایسے کر کے مذاق نہیں اڑانا چاہیے. تو اب مجھے یس یا نو میں جواب دے سکتی ہیں اگر, کہ جو انہوں نے ٹرانسلیشن کی ہیں جتنے بھی, پھر وہ غلط ہوگی ساری, وہ غلط طریقہ ہے, یس اور نو؟ کون سی آپ بات کریں کہ جو میں نے کہا کہ قرآن کی یعنی ٹرانسلیشنز ہزاروں کریں جو گے. قرآن کی ٹرانسلیشن ہے, دیکھیں آج آئے ہم لوگ سلطان یا اسٹارم پائلٹ, ہم نے ٹرانسلیشن کیا, آپ نے اس پہ کوشچن اٹھایا کہ ایسا نہیں کرنا چاہیے, مذاق نہیں, دلیل سے, اور عربی الگ ہے, اس کو سمجھنا مشکل ہے ورڈ ٹو ورڈ. تو میں آپ سے صرف یہ پوچھ رہا ہوں کہ جو ٹرانسلیشن کی گئی ہے وہ پھر کیا بیکار کوشش تھی, یس اور نو؟ میں ایکسپرٹ نہیں ہوں ٹرانسلیشنز پہ, اور اس پہ میں نہیں نو, بات آئی ایم یہ کر سکتی, آسکنگ یو لیکن میرے کلوز خیال اینڈڈ کوسچن نا. میں, نو, میں ہاں آپ میں سے آپ کو صرف یہ پوچھ رہا ہوں. جواب دینے لگی ہوں. جی ہاں, جو ساری ٹرانسلیشنز تھیں وہ اوکے اپنے وقت کی عربی کو سامنے رکھے گئی تھی, تو وہ صحیح نہیں تھی.
ओके اور तो ابھی بھی चलें جو ये آگے ठीक है, हो रही ہیں आपका पॉइंट आ गया आपका। وہ بھی मेरा صحیح सेकंड نہیں ہے. सवाल है اور میں आपसे, یہ نہیں, میں قرآن کو ڈیفینڈ نہیں کر رہی کیونکہ میرے خیال میں نہیں بعد आप میں بھی ठीक है اوکے آئی جو انڈرسٹینڈ، ایک نہیں بک ہے. ٹھیک ہے چلتے ہیں بٹ ٹائم زیادہ ہو جائے گا. آپ کا پوائنٹ آ گیا. آپ نے بولا جتنی بھی ترجمے ہوئے ہیں مودودی کے، تانوی کے، جلندری، سب بیکار کوشش تھی. اوکے ویری گڈ. اب نیکسٹ میرا آپ سے سوال ہے، آپ نے کہا یہ جو عربی پڑھنی چاہیے اور آپ نے آئی تھنک 20 سال عربی سیکھی ہے، تو یہ بتائیں کہ میں ایک مسلمان گھر میں پیدا ہوا، مڈل کلاس ہے، تو میں اپنے بیوی بچوں کو پالنے کے لیے اپنی پڑھائی کروں، نوکری، یا پھر قرآن سیکھ کے کچھ سیکھنے کی کوشش کروں، کیا بہتر ہے میرے لیے؟ مجھے سمجھ نہیں آئی آپ کا کوشچن پھر دہرائیں کیونکہ اصل میں آواز میں کٹتی ہے بعض. میں ایک مڈل کلاس فیملی سے تعلق رکھتا ہوں، اور میں قرآن کو سمجھنے کے لیے عربی سیکھنے میں اپنا ٹائم لگاؤں یا اپنی کوئی اچھی نوکری ڈھونڈنے کے لیے اچھی تعلیم حاصل کرنے میں ٹائم لگاؤں، میرے بیوی بچوں کے لیے کیا فائدہ ہے؟ نہیں آپ کا، میں اپنے نظریے سے جواب دے سکتی ہوں، میں کسی کے نظریے سے جواب نہیں دے سکتی. جو مذہبی لوگ ہیں وہ جو کرتے ہیں وہ آپ کے سامنے ہے، لیکن میرے نزدیک تو بچوں کو ان کی مرضی پہ چھوڑ دینا چاہیے. اگر وہ میری طرح سرچ کرنا چاہتے ہیں، وہ سرچ کر کے سیکھنا چاہتے ہیں اور اس کے بعد کسی نتیجے پہ پہنچنا چاہتے ہیں، تو یہ سب سے میرے خیال میں تو یہ جیسے سارے ویسٹرن لوگ کرتے ہیں کہ وہ اپنے بچوں کو اپنا عقیدہ جو ہے نا وہ آٹومیٹکلی پاس آن نہیں کرتے. وہ اپنے بچوں کو آزاد چھوڑ دیتے ہیں، وہ ان کو انکریج کرتے ہیں جتنا سیکھ سکتے ہو سیکھو اور پھر اپنا مائنڈ بناؤ. تو نہیں اگر میں قرآن اپنے عربی بچوں میں کے ہے لیے نا، تو ایٹ لیسٹ نہیں یہی. چلیں آپ نے ٹھیک اس ہے، سوال میں کو صرف غور آپ سے کے پہلے اعتراض کا جواب دینا چاہتا ہوں جو آپ کہہ رہی ہیں کہ ترجمہ جو ہے جس طرح ہم کرٹیسائز کر رہے تھے قرآن کو وہ نہیں بنتا، موکری لگ رہی ہے. دیکھیں موکری تو لگتی ہے کسی جگہ پہ، ہر کسی کو کوئی نہ کوئی بات موکری لگتی ہے، اور اگر کسی ریلیجن کی موکری ہوتی ہے تو میرے خیال میں اس میں کوئی برائی نہیں ہے. ٹھیک ہے، ہر ریلیجن کی ہوتی ہے تو اسلام کی کیوں نہ ہو. ہاں مطلب ہم تو ادھر کرسچینٹی پہ بھی ہم کرتے ہیں، مطلب ہندوازم پہ بھی کرتے ہیں، تو اسلام کو کیوں چھوڑ دیں؟ آئی ڈونٹ تھنک کہ چھوڑنے کی ہاں کوئی ضرورت ہے. بالکل، آپ دوسری نے بات بہت ہے کہ اچھا سوال کیا. آپ دوسری کریں بات ضرور کریں، سوری نہیں نہیں میں دوسری بات آپ نے اچھا پلیز. سوال کیا. نہیں نہیں آپ میری بات سن لینا، کیونکہ اصل میں مجھے آپ کی آواز کٹ کٹ کے آ رہی ہے تو میں ایک ہی دفعہ جواب دوں گی. آپ نے بہت اچھا سوال کیا اور مجھے اس پہ کوئی اعتراض نہیں، باقی چینلز پہ بھی ہوتا ہے، باقی لوگ بھی کرتے ہیں، لیکن جو میں آپ کے چینل پہ ایکسپیکٹ کرتی ہوں، شاید یہ میری ایکسپیکٹیشن ہے کہ جو باقی جو لوگ کرتے ہیں مجھے اس پہ کوئی اعتراض نہیں. بہت سارے غیر مسلم بھی کرتے رہتے ہیں، انگریز بھی، اور میں ان کو بھی سنتی ہوں. جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ میں جے اسمتھ کو بھی سنتی ہوں، بالکل آپ کریں. لیکن جو میں ایکسپیکٹ کرتی ہوں آپ کے کہ ایک سٹینڈرڈ آپ مینٹین کرتے ہیں. جیسے ابن مریم آتے ہیں، وہ کتنی نالجبل، وہ بھی تنقید کر رہے ہوتے ہیں، لیکن ان کا جو ایک وہ جو انفارمیشن دے رہے ہوتے ہیں وہ بڑی ایویڈنس بیسڈ ہوتی ہے. یہ میرا مطلب تھا، مور نہیں تو سائنٹیفک. آپ نہیں، میرا چاہ رہی ہیں خیال ہے ہم کہ لوگ بھی ہمارے ابن مریم چینلز کی پہ طرح سعودی عرب چلے جائیں، جاب واب چھوڑ دوں نہیں میں؟ ٹھہرے. مسئلہ یہ ہے کہ دیکھیں، پہلی تو بات یہ ہے کہ قرآن کی ٹرانسلیشن، میں آپ کو ایک بات بتا دوں، آپ کوئی قرآن کی آیت اٹھا کے میرے سامنے رکھ دیں، 90% بغیر کسی ترجمے کے میں خود اس کا ترجمہ کر سکتا ہوں. ٹھیک ہے، حالانکہ میں نے جی اسکول میں ہی عربی پڑھی تھی. ٹھیک ہے، اور جتنے سال پڑھائی انہوں نے ہمیں، میں نے پڑھی، بٹ آئی ہیو ویری گڈ میموری، سو دیٹس وائی مجھے بہت آسانی سے میں کر سکتا ہوں. دوسری بات ہے کہ مجھے اردو اتنی آتی ہے، اتنی ڈیپ، میں نے خود اپنے آپ کو ٹون ڈاؤن کیا ادھر آ کے. میں بہت مشکل اردو بولتا تھا پہلے، تو میں اس حساب سے بھی عربی کو اس لیے میں خود سمجھ لیتا ہوں. مجھے نہیں لگتا کہ مجھے اب کوئی یہ کہے کہ ہاں جی تمہیں فلاں کا ترجمہ ٹھیک نہیں لگے گا یا نہیں. یہ بہت ہی ایک مطلب میں سمجھتا ہوں کہ جتنے بھی اعتراضات آج تک یہ اٹھائے جاتے ہیں کہ جی آپ کو عربی سمجھ نہیں آ سکتی، دیکھیں جن کو عربی سمجھ آئی ہے، ان مولویوں کو جن کے ترجمے ہم دکھا رہے تھے، یعنی 6 ترجمے ہم نے لگائے ہوئے تھے، ان 6 کے مطابق ہی وہ باتیں بن رہی تھی اور ساروں کی باتیں آلموسٹ اگری کرتی ہیں. اور میں نہیں سمجھتا کہ قرآن کا ترجمے کی وجہ سے، ترجمہ غلط ہونے یا صحیح ہونے کی وجہ سے اسلام کہیں بھی جگہ فیس سیونگ اسلام کی ہوتی ہے. میں تو ٹوٹلی اس بات سے ڈس ایگری کرتا ہوں. اور ٹو میں بی آپ کے ساتھ ایگری فرینک کر کسی رہی ہوں. اور ایکچولی میں عرب مگر جو ہے وہ پرابلم ہم یہ سے ہے زیادہ کہ اچھے بولتے اگر ہیں. ہم نہیں عربوں کا مسئلہ، عربوں کو بھی وہ عربی نہیں آتی کلاسیکل عربک. میں اگری ٹھیک، کرتی ہوں. آپ میری ہاں بات کو سمجھے نہیں ہیں، آپ میرے خیال میں نہیں میری میں بات آپ کو کی کسی اور بات کو سمجھے. سمجھ رہا ہوں، میں نے اتنی تسلی سے آپ کو سنا ہے. اب دیکھیں پرابلم یہ ہے کہ اب قرآن میں اگر فرسٹ پرسن، سیکنڈ پرسن اور تھرڈ پرسن کا پرابلم ہے تو ہم کیوں نہ کہیں کہ نہیں. میرے خیال میں ڈسکاؤنٹ تو اس کو دیا جاتا ہے کہ جو آپ کے ساتھ کسی ایسی جگہ پہ انگیج کر رہا ہو کہ وہ بھی آپ کو کوئی ڈسکاؤنٹ دے رہا ہو. تو مجھ جیسے ایتھیسٹ کو
तो मुसलमानों ने कोई डिस्काउंट दिया ही नहीं है, इस्लाम ने किसी लेवल पे भी कोई नहीं दिया, तो व्हाई वुड समवन एक्सपेक्ट कि मैं अब इस्लाम को डिस्काउंट दूंगा? तो मैं तो नहीं मैं दूंगा। आपको मैंने अगेन फिर वही बात की, मैं तो यहाँ पर आती एक एकेडमिक टाइप डिस्कशन कर रही हूँ, मैं किसी चैनल पे नहीं जाती क्योंकि मैं उसको एंजॉय करती हूँ, जो इसलिए मैं कहती कि मुझे वो लगा कि एक जैसे इब्न मरियम की मैंने फिर मिसाल दी, वो जब आते हैं ना वो बड़ी एविडेंस बेस्ड बात, जैसे उन्होंने कुरान के आज भी वो दिखा रहे थे कि नहीं, वो मगर किस हम तरह जो से बात एक कर एक रहे थे वर्ड से उसमें निकाल क्या के ऐसी दिखा। बात थी अच्छा कि जो एक प्रूव नहीं हो वालिद रही? भाई मुझे एक बात करने सर दें। सर आप एक जो सेकंड, बात नहीं कर मैं रहे हैं ना, आप मेरी बात को बिल्कुल गलत रुख पे लेके, और मैं जो आपसे मैं एक बात सवाल करना पूछूं, चाहती हूँ उससे आपसे बिल्कुल मैं एक हट सवाल के, पूछूं। अच्छा मैं आपसे एक सवाल मैं पूछूं। आपको बिल्कुल तनकीद नहीं कर रही थी, मैं आपका नहीं नो इट्स ओके, आपका राइट है, तनकीद भी कर सकती हैं। कैन आई आस्क यू वन क्वेश्चन कि क्या हजरत मोहम्मद की सुन्नत पे मुसलमानों को चलना चाहिए, यस और नो? मतलब गुलजार भाई जी इतना टाइम लग रहा है आपको जवाब देने में, नहीं नहीं, इसलिए वो मैं आप ये सर्चिंग पूछना चाह रहा डिवाइन था। को इस तरह ना लें कि ये कोई वो कर रही हैं, इनका इनका नैरेटिव मैं समझता हूँ, ये कोई इस्लाम के साथ वो नहीं है, बट फिर भी मैं इनके साथ इस टॉपिक पे बात करना चाह रहा था। हेलो हेलो हेलो, सर्चिंग डिवाइन आप है? हेलो हेलो हेलो। हेलो, हाँ मेरे जी, ख्याल में मैं मेरा ड्रॉप हो इंटरनेट रहा का था कि आप मसला ड्रॉप है। हो? अच्छा, हाँ हाँ ड्रॉप हो जी, जाता है, पता नहीं। तो आपको ऐसा लगा, लेकिन मेरा मकसद ये इस तरह तनकीद बराए तनकीद नहीं था, मेरा एक ये इस तरह से मुझे फील हुआ कि जैसे मैं ये सोचती हूँ कि जब आप बताते, जैसे हमने जब उस वक्त क्रिश्चियनिटी पे बात की तो आपने बिल्कुल वो जैसे एविडेंस देके आप बात बता रहे थे, और उसी तरह इस्लाम से कंपेयर करके, तो अब ये जो मैं गोइंग बैक टू के जो मैं तौहीन रिसालत पर ये बात करना चाह रही थी, वो मैं डिफेंड नहीं करी थी, बल्कि मैं ये सोचती हूँ अक्सर कि अगर मुसलमान इतने चिराग पा हो जाते कि अगर रसूल अल्लाह पर तनकीद की जाए या उनका किया जाए, तो दिन रात दूसरे मुसलमान, और कुरान में भी यहूदियों के खुदाओं, दूसरों के खुदाओं और क्रिश्चियंस पे भी बात की जाती है, तो क्या इस तरह से जो ब्लास्फेमी लॉ है, क्या अब ये बाकी मज़ाहिब के लिए नहीं होना चाहिए? क्या उनके जज्बात मजरूह नहीं होते? हाँ मतलब ब्लास्फेमी लॉ तो किसी सूरत भी नहीं होना चाहिए ना। फिर अगर देखा जाए, आपको पता है कि अहमदी जो थे 1928 में जब ब्रिटिश रूल के अंदर ब्लास्फेमी लॉ बना था, तो उसे बनवाने में सबसे आगे पेश अहमदी थे, क्योंकि सबसे ज्यादा जो गुस्ताखी होती थी वो मिर्जा गुलाम अहमद के खिलाफ होती थी। ठीक है, अब वो लॉ जो इन्होंने पास कराया था आज उन्हीं के गले की हड्डी पना हुआ। ठीक है, तो किसी भी रिलीजन में किसी भी ब्लास्फेमी लॉ की इजाजत नहीं होनी चाहिए। बहुत से लोग ये कहते हैं कि जी ब्रिटिश इंडिया में भी तो था ना ब्लास्फेमी लॉ, मगर 1928 में पास हुआ था, सिर्फ 20 साल 19 साल उनके अंडर ब्लास्फेमी लॉ चला, उससे पीछे नहीं था। तो ब्लास्फेमी लॉ तो किसी का भी एक्सेप्टेबल नहीं है, चाहे कोई भी हो, चाहे जीसस को कोई गे पॉन उसका बनाए, चाहे मोहम्मद के कोई कार्टून बनाए, चाहे कोई काली देवी का कार्टून बनाए, चाहे किसी का भी बनाए, किसी के ऊपर भी नहीं हो सकता ये। दूसरी बात यह है कि मैं इतने अरसे से इस एक्टिविज्म में हूं, और मैं ये समझता हूं कि देखें, आपको एक बात बुरी लग सकती है कि ये लोग मॉक कर रहे हैं रिलीजन को, मगर जो मेन इशू है वो हमेशा से यही है कि मैंने ये देखा है कि मॉकिंग भी काम करती है। मॉकिंग भी काम करती है लोगों के, कई लोग होते हैं उनके मजहब की इमारत जो है वो टोटली अकीदत पे खड़ी होती है, सिर्फ और सिर्फ अकीदत पे। जब वो अकीदत का बुत टूटता है तो फिर वो गिरते हैं, तो फिर वो इस मजहब के चक्कर से निकल जाते हैं, जहालत के चक्कर से। और मेरे सामने हाँ बहुत एग्जांपल्स हैं। ठीक है, तो देखिए मुझे मैं वैसे मॉकिंग भी का ये समझता हूं कि पाकिस्तान जैसी सिचुएशन में, मैं हमेशा बात करता हूं, ब्लास्फेमी तो रेजिस्टेंस है, क्योंकि इन्होंने तो ये देखे, अगर आज भी ये काम नहीं शुरू हुआ तो यकीन करें आपकी नस्लें खून में नहा जाएंगी, क्योंकि आपको इसे नॉर्मलाइज करना पड़ेगा, वरना ये तो बाज ही नहीं आएंगी कभी भी। मेरे ख्याल में आपसे ज़्यादा मुत्तफिक कोई भी मेरे सिवा मेरे अलावा भी लोग होंगे, लेकिन जितनी मैं आपसे मुत्तफिक हूँ तभी तो मैं आपको सुनती हूँ। आप मेरी पहली बात से शायद ऑफेंड हो गए, लेकिन मेरा मकसद ऑफेंड करना नहीं नहीं नहीं, था। ऑफेंड मेरा नहीं हुआ मकसद जी, ये ऑफेंड नहीं हुआ मैं, कि ऑफेंड मैं नहीं हुआ। ये जो मैं एक शायद स्टैंडर्ड वो जो एक्सपेक्ट करती, क्योंकि वो शायद इब्न मरियम ने बना दिया, या आपने जो पहले आपके मैं देखती रही थी
جو آپ بناتے رہے ویڈیوز وہ بڑی کیونکہ میرا بھی آپ کی طرح سائنٹیفک مائنڈ ہے تو میں ہر چیز کو تبھی میں ان ایکیڈیمکس کو فالو کرتی ہوں. اور یہاں سرسنگ پہ بھی دیوان جو آپ میں یہ بات سمجھ رہی ہیں ہر بندہ ڈفرینٹ ہوتا ہے. غالب کمال از ڈفرینٹ, حارث از ڈفرینٹ, امین تیواری از ڈفرینٹ. آپ اتنی پڑھی لکھی خاتون ہیں, ریلی ریسپیکٹ یو, کہ یار ہر شخص کا ڈفرینٹ اینگل ہوتا ہے. یہ سعودی عرب تھوڑی کہ ہر بندہ ایک ہی طرح سوچے گا. آپ یہ بات بار بار کریے لیکن ہر بندہ ڈفرینٹ انداز سے بات ہاں کرتا ہے, یہ سمجھتی ہیں آپ, رائٹ؟ اور میں یہ اوکے سمجھتا ہوں کہ دیکھیں کئی لوگ آتے ہیں, ہر کوئی اپنی بات کرتا ہے. جو آج اسٹارم پائلٹ نے کی ہے سلطان سلاطین میں بات, میں اس سے 100% ایگری کرتا ہوں, کیونکہ مجھے پتا ہے کہ ہر 100 اینگل ہیں, کس اینگل پہ کون کھڑا ہے ہمیں نہیں پتا. اس لیے جو کام میں کر رہا ہوں وہ امپورٹنٹ ہے ڈیفینیٹلی, جو آپ کر رہی ہیں وہ بھی امپورٹنٹ ہے, جو گلزار بھائی کر رہے ہیں وہ بھی امپورٹنٹ ہے, جو کسی نے آ کے اگر موک بھی کیا وہ بھی امپورٹنٹ ہے اپنی جگہ پہ. کیونکہ جب تک ہم اس ٹیبو کو توڑیں گے نہیں تب تک کچھ بھی نہیں ہوگا, ورنہ یہ لوگوں کو اسی طرح پھانسیاں دیتے رہیں گے, کیا کر لیں گے ہم پھر. جیسے میں آپ سے کچھ پھانسیاں سیکھ رہا ہوں, دیتے جس رہیں گے. اینگل اور سے یہ سرچنگ دیوان آپ بات کر رہی ہیں نا, میں بھی آپ سے کچھ سیکھ رہا ہوں, آپ کا الگ اینگل ہے. اب کیا میں اس کی طرح ابن مریم کی طرح سعودی عرب تو نہیں افورڈ کر سکتا, جب میں پاور پوائنٹ نہیں بناتا, میں مفتی مسعود کے مزاحیہ چیزیں شیئر کر لیتا ہوں, میری اپنی الگ ہاں ڈفرینٹ ان کی اپنا ایک اسٹائل ہے. ہاں, ایوری بڈی از ڈفرینٹ میم, یہ تو آپ سمجھتی ہیں, آئی بلیو آپ سمجھتی ہوں گی, ایوری بڈی از ڈفرینٹ. نہیں یہ سمجھتی ہیں, ایسی بات نہیں ہے کوئی بھی, ٹھیک ہے کوئی نہیں, میں بھی اور کچھ جو سٹارٹ تھوڑا ایسا ہوا. ہاں اور آپ جو یہ کہہ رہے ہیں کہ جب کب تک لوگوں کو پھانسیاں دیتے رہیں گی, یہ تو ایک ظالمانہ قانون ہے. یہ اس کے تحت تو ہاں جی کسی ایگزیکٹلی. مطلب جو توہین رسالت کسی کی کیا مطلب کسی بھی نبی کی جو یا کسی بھی شخص کی جو کی جاتی ہے اس میں عدالت میں پہلے بحث ہوتی ہے, اور اس کے بعد ڈفرینٹ قسم کی آپشنز دی جاتی ہیں. قتل جو ہے وہ تو بہت سارے جو کیپٹل پنشمنٹ ہے وہ تو ایون قتل کے جرم میں بھی بہت ساری ویسٹرن کنٹریز میں ختم ہو گیا ہے. یہ تو اپلیکیبل لا بھی نہیں رہا قتل کے ایون کیس میں. تو یہ تو میں آپ, اور اسی لیے میرا مقصد آج یہ بات کرنا تھا توہین رسالت پہ. جو میں یہ کہنا چاہتی کہ میں نے جتنے بھی لوگوں کو ابھی تک دیکھا ہے اور پڑھا ہے, اس میں سے کوئی ایک شخص بھی ایک قابل ذکر دلیل نہیں دے سکا جس سے یہ ثابت ہوتا ہو کہ توہین رسالت یا ایون مدت ہونے پہ جو قتل ہے وہ کسی بھی طرح جائز ہو سکتا ہے, کسی بھی طرح. بہت سارے لوگوں نے اس میں کمنٹس کیے کہ یہ فساد فی الارض بھی ہے. یہ فساد فی الارض نہیں ہے, یہ نہیں ہو سکتا, کیونکہ اگر یہ فساد فی الارض ہے تو ہم دن رات جو ہے وہ بھگوانوں کو گالیاں دیتے ہیں, ہم عیسائیوں کے خدا کو برا بھلا, ٹرینیٹی کو برا بھلا, ڈاکٹر سراغ کھلم کھلا آ کے ٹرینیٹی کو برا بھلا کہتے تھے. تو یہ بھی تو پھر بلاسفیمی ہے. ان لوگوں کے بھی تو جذبات پہ اتنا ہی دکھ ہوتا ہے. میں یہ بات ایکچولی جو یہ مقصد تھا کرنے کا. ہاں بالکل, اور مگر جتنے یہ ہے کہ بس یہ ہے نا, دیکھیں بلاسفیمی لا کا پرابلم یہ ہے کہ جس نے اسے جسٹیفائی کرنا ہے وہ اسے کر لیتا ہے, جس نے اسے ڈینائی کرنا ہے وہ اسے کر لیتا ہے. اسلام میں ہر چیز کا یہ ایشو ہے. یہ تو لوپ دیکھیں ہول رکھا گیا ہے نا, یہ تو جان نہیں بوجھ سارے کے لوپ ہولز مذہب ہیں نا. میں بھی دیکھیں اب تاکہ لوپ آپ ہول ہے, تاکہ اس کو وقت آنے پہ کہیں بھی فائدہ اٹھایا جا سکے یا اپنی مرضی سے جو ہے وہ استعمال کیا جا سکے. اب 3 اور طلاق آپ کا نے مسئلہ ہے, وہ بھی ایسا ہی ہے. 3 طلاق کا مسئلہ وہ بھی ایسا ہی ہے. کوئی مسئلہ آپ اسلام میں کچھ بھی اٹھا لیں, آپ کو دونوں طرح کی اسٹیٹمنٹ دونوں طرف مل جائیں گی. صرف یہ ارتداد کا یا بلاسفیمی کا مسئلہ نہیں ہے. پرابلم یہ میرا گاندھی صاحب سے میرا پرابلم کیا ہے. کئی لوگ مجھے یہ بھی کہتے ہیں کہ جی آپ گاندھی صاحب کو بہت کرٹیسائز کرتے ہیں. گاندھی صاحب سے میرا پرابلم کیا, دیکھیں میں آپ کو ایک سمپل سی بات ہے بھائی, جس نے نہیں ماننا وہ گاندھی صاحب کو ایک دم ڈسکارڈ کر دیتا ہے. وہ تو گاندھی صاحب کا اسلام, اس گاندھی صاحب کی فالوئنگ دیکھیں, یہ سوشل میڈیا انٹرنیٹ ٹی وی کے اوپر بہت نظر آتی ہے, مگر گاندھی صاحب کی جو فالوئنگ ہے وہ ایک اس طرح کی فالوئنگ ہے کہ بہت ہی بنائن قسم کے لوگ ہیں جو ان کو فالو کرتے ہیں. جو سر پھاڑنے والے, جو گولی چلانے والے, جو قتل ہونے والے, قتل کرنے والے, وہ فالوور سب خادم حسین رضوی جیسے اور اس طرح کے مولوی مولانا اعظم طارق جیسے اور ان جیسے مولویوں کے ہیں. گاندھی صاحب کے فالوور تو کبھی مسئلہ نہ تھے نہ آگے ہوں گے. گاندھی صاحب کے فالوور مسئلہ. یاسر قاضی کے نہیں فالوور میرے جو پاکستان میں فالو کرتے ہیں کوئی پرابلم نہیں ہے. یاسر قاضی کے فالوور نے کسی کو کیا کہنا ہے, کچھ بھی نہیں, میں آپ سے یہاں ڈس ایگری کرتی ہوں کہ ان کے فالوورز کبھی مسئلہ نہیں ہوں گے, بے شک وہ پڑھے لکھے, لیکن جب آپ چاہے ویمن غلام احمد پرویز بھی تھا جو آن دا سرفیس بہت ہی مائلڈ قسم کا مولویانہ خیالات تھے, لیکن جب میں نے ان کی ویڈیوز دیکھی, اور آپ کو مل جائیں گی ویڈیوز یاسر قاضی کی بھی اور آپ کو غامدی صاحب کی بھی مل جائے گی, جہاں پہ وہ یہی کہہ رہے ہوتے ہیں کہ آخر میں اسلام نے ہی پرویل کرنا ہے, کچھ بھی ہو جائے پرویل اسلام ہی کرے گا. اور جو کہ مجھے ایز اے
ह्यूमन लेवल पर काफ़ी तकलीफ दे लगता है, क्योंकि मेरे ख्याल में हर ह्यूमंस के पास अपॉर्चुनिटी है, और आप ये नहीं कह सकते कि मेरा मज़हब तुम्हारे मज़हब से बेहतर है, मेरी ज़बान, क्योंकि यहाँ से फिर लड़ाई झगड़ा और फसाद शुरू होता है। हमें इक्वलिटी पे और उस पे मैं बिलीव करती हूँ, तो मैं आपसे यहाँ पे थोड़ा डिसएग्री करती हूँ। आई एम सॉरी, आई डेयर टू डिसएग्री है। चलें कोई बात नहीं, अगर आप ठीक है, अंडरलाइन डिसएग्री आप आप कर उनको सकती हैं, कोई अंडरलाइन ऐसा देखें नहीं। ना, अंडरलाइन पढ़ें, तो बात वो यही, वो भी डॉक्टर इसरार अहमद जैसी ही बातें कर रहे होते हैं, बस वो उसको शुगर कोटेड कर रहे होते हैं। हाँ देखें, और अब ये देखें, ये इब्ने मरियम ने कहा है कंपेनियन ऑफ द प्रॉफिट किल्ड हिज जूइश वाइफ फॉर ब्लास्फेमी। या गांधी साहब जस्टिफाइज दैट मर्डर, लुक इनटू दैट। हाँ, चलें आप उन्होंने एक देखिएगा। अपनी वीडियो में हाँ उसको जस्टिफाई किया। जी बिल्कुल, हाँ। आप देखिएगा और जरूर, ठीक है जी। मैं यहाँ हाँ पे जी। एक मुख्तसर सी और बात करना चाहती हूँ कि लॉ के हिसाब से, कि जो एक, जब ये ब्लास्फेमी लॉ का बहुत बड़ा मसला स्टार्ट हुआ था, तो एक BBC की वेबसाइट पे एक ब्लास्फेमिक लॉ की टाइमलाइन के हिसाब से उन्होंने एक आर्टिकल शाया किया था, तो जिस पर उन्होंने बताया था कि जो ब्लास्फेमी लॉ जिस 1928 की आप बात करें, वो एक्चुअली ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन या इंग्लिश लॉ में हमेशा से मौजूद था, क्योंकि ऐसा इनकी कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है। इंग्लिश लॉ में मौजूद है, डेनमार्क में भी मौजूद है, लेकिन वो अब उस पर अप्लाई नहीं होता। एक तरह से उसके ऊपर कोई भी वकील केस नहीं लेगा। लेकिन पाकिस्तान में हालात ऐसे हैं, जो बड़ा दुख की बात है, कि कोई भी ये जुर्रत नहीं कर सकता कि वो इसको पार्लियामेंट में लेकर जाए और पार्लियामेंटेरियन से कहे कि अब इसके ऊपर बहस करते हैं, वकला की कमेटी बिठाए, जजेस की कमेटी बिठाए, और कहे कि कहाँ कहाँ इसके नुकसानात होते हैं, उस पर बात करते हैं, और फिर इसको जो है री एवेल्युएट करते हैं। सिर्फ एक औरत में जरूरत थी पूरे पाकिस्तान में, वो थी आसमा जहांगीर, जो खुल्लम खुल्ला नहीं ये जी, बात बेनजीर भुट्टो साहिबा में भी बड़ी जरूरत थी जी, वो भी कहती थी कि ये अच्छा, काला कानून है। सलमान बेनजीर में तासीर थी, में भी थी, सलमान सलमान तासीर तासीर में में भी भी थी, थी, इवन के फौजिया जो मर गई हैं उनमें भी थी। ठीक है, फौजिया वहाब। शीरी रहमान, फौजिया वहाब, शीरी रहमान, पीपल पार्टी वाले बोलते रहे हैं इस बात पे, कोई शक हाँ, वाली लेकिन बात उस नहीं। तरह जिस तरह वो सरफेस पे आके आसमा जहांगीर उनके केसेस लेती थी, तो ये एक बड़ी दुख की बात है। और अभी मैं इसी पे आपको ये मैं भी बात बताऊं, करना चाहती राशिद रहमान ने भी केस तो देखे, वकील तो मैं खुद 2-3 से जानता हूं जो पाकिस्तान में ब्लास्फेमी के केस लेते हैं, वकील अपना हूँ। काम करते हैं, इवन के हम्म, मुसलमान होते हुए भी वकील अपना काम करते हैं। बिल्कुल। और उनके ऊपर तो BBC वालों ने एक डॉक्यूमेंट्री भी बनाई हुई है, वो मौजूद है तो चलें डॉक्यूमेंट्री। ठीक है, असल में ना हम थैंक यू, चलते हैं, अभी सॉरी मैंने अगर 4:30 घंटे आपको हो गए हैं। किसी को, हाँ बहुत टाइम है। जी किसी को नहीं ऑफेंड नहीं नहीं, किया हो कोई तो आई कोई नहीं, रियली कोई नहीं जी, थैंक अपोलोजाइज। यू, नहीं, आपने जरूर तो एकेडमिक फिर करेंगे चलो, अंदाज बात। से बात की, नो प्रॉब्लम, आपने बहुत अच्छे अंदाज से गुफ्तगू की, इसी तरह होता है। चलें ठीक है, थैंक यू, फिर करेंगे बात, आइएगा फिर दोबारा। अच्छा जी।